अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और मुझे उम्मीद है आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लिया होगा। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। और हाँ, कमेंट करके हमें बताना ना भूले कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो आज का हमारा टॉपिक है प्री हाई स्कूल स्कॉलरशिप जमात हश्तुम के लिए मज़मून ज़हनी आजमाइश यानी IQ। ये आपका पर्चा नंबर 2 है और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा। तो हमने, आपको पता है ना, हमने नया सिलसिला शुरू किया है कि अब हम स्कॉलरशिप की भी वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड 8 के लिए है ज़हनी आजमाइश IQ। और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो हम देख रहे थे लास्ट वीडियो भी हमने आपका टॉपिक नंबर 1 फ़हम व इदराक में आपका टॉपिक है आज 1.2। ठीक है, लास्ट वीडियो जो हमारा था उसमें हमने 1.1 देखे थे। इफ़ यू रिमेंबर 1.1 में जो है हमने देखे थे हिदायत पर अमल। और हर सवाल के शुरू में आपको याद होगा कि हमने क्या देखे कि कुछ हिदायत दी हुई होती है और उस पर अमल करके फिर जो है आपको सवालात के सही जवाब तलाश करने होते हैं। आज हम देख रहे हैं 1.2। 1.2 है ज़बानदानी। और इस किस्म के जो सवालात होते हैं इसको हल करते वक्त दिए हुए हुरूफ और हुरूफ से जो है लफ्ज़ बनाना, दिए हुए लफ्ज़ से मुख्तलिफ मानी के लफ्ज़ बनाने होते हैं। इसलिए ज़बानदानी की मुख्तलिफ उलूम की मालूमात होनी चाहिए। इसी तरह हम मानी लफ्ज़, ज़ू मानी वाले अल्फाज यानी एक ही लफ्ज़ के कई मानी, ज़िद अल्फाज यानी अपोजिट्स जो होते हैं, तजनीस, तादाद, इस किस्म की मालूमात का इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, IQ एक ऐसा सब्जेक्ट है, ज़हनी आजमाइश, जिसमें हम कोई एक मौजू को लेकर नहीं चल रहे होते। इसमें लैंग्वेज के ताल्लुक से भी क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के ताल्लुक से भी होंगे और जनरल नॉलेज टाइप के भी होते हैं। और इसमें जैसे अभी हमने देखे कि एक ही लफ्ज़ के कई मानी वाले अल्फाज, ज़िद अल्फाज, तो ये सब लैंग्वेज के से मुतालिक सवालात होते हैं। तो आपकी लैंग्वेज पर भी मजबूत होनी चाहिए पकड़, आपको मैथ्स भी अच्छी तरह से आना चाहिए, आपको साइंस, जोग्राफिया, तारीख की भी मालूमात होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। ते, गाफ, लाम और फे से एक बामानी लफ्ज बनाइए और इसका तीसरा हुर्फ बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है ते, 2 है गाफ, 3 है फे और 4 है लाम। ठीक है, अगर हम इसको सही तरतीब देते हैं, देखिए अगर हम इसको सही तरतीब देते हैं तो इससे गफलत नामी लफ्ज बनता है। ठीक है, और इसका तीसरा हुर्फ जो है वो है ले, लाम। ठीक है, तो अब सही जवाब क्या होगा? लाम होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं ना, लाम लिखा हुआ है। तो क्या पूछा गया है? गफलत का तीसरा हुर्फ। ठीक है, तीसरा हुर्फ लाम है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। हे, दाल, नून, अलीफ, नून, सीन, ते, वाव दर्ज झेल हुरूफ से एक बामानी लफ्ज बनाएं और बाएं तरफ से तीसरा हुर्फ बताइए। देखिए इसमें ज़्यादातर आप देख रहे होंगे इसी नौयत के सवालात है कि कुछ आप
آپ کو حروف دیے ہیں، اس آپ کو لفظ بتانا ہے اور اس کا پھر آپ کو تیسرا نمبر، چوتھے نمبر کا حرف جو ہے بتانا ہے. تو اگر ہم ان الفاظ کو غور سے دیکھتے ہیں تو اس سے لفظ دیکھیے کون سا بنتا ہے، ذرا اپنے دماغ پر زور ڈالیے. درج بالا حروف کو صحیح ترتیب دیں تو اگر ہم ان سے بنتا ہے لفظ ہندوستان، اور اس کے بائیں جانب سے حروف کو گن کر تیسرا حرف تلاش کرنا ہے. بائیں جانب سے گننا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھیں نمبرنگ کیے ہیں، لیفٹ ہینڈ سائڈ سے آپ دیکھ سکتے ہو 1 2 3. تیسرے نمبر پر آ رہا ہے تے اور آپشن نمبر 3 ہے تے. تو ہم کیا کریں گے، ہمارے پاس 4 آپشن ہے نا، آپ کی آنسر شیٹ پہ اس طرح سے دیا ہوا ہوگا، اور آپ کا جو صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3، اس کو آپ کیا کریں گے، پورا ریڈ کلر میں نے یہاں پر ہائی لائٹ کرنے کے لیے بتائی ہوں. آپ کے پاس بلو یا بلیک کلر کی پین ہوگی، اس سے آپ جو ہے اس سرکل کو فل کر دیں گے اپنی آنسر شیٹ میں. اگر 1 کو 2، 2 کو 3، 3 کو 5، 4 کو 7 اور 5 کو 11 کہتے ہیں تو دی گئی قیمتوں کے حساب سے 9 جمع 7 کتنا ہوگا. ٹھیک ہے، 1 کو 2 کہا جا رہا ہے، 2 کو 3 کہا جا رہا ہے، 3 کو 5، 4 کو جو ہے 7 کہا جا رہا ہے. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم 2، 3، 5، 7 اور 11 جو ہے یہ تمام منفرد اعداد ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے بھی ہم 11 کے آگے اس کو کنٹینیو کریں گے کیونکہ ہمیں سوال پوچھا گیا ہے 9 جمع 7 کتنا ہوتا ہے. تو 9 اور 7 کو کیا کہیں گے وہ بھی دیکھنا ہوگا. تو یہ منفرد اعداد دیے ہوئے ہیں جو صرف اپنے پہاڑے میں آتے ہیں، کسی اور کے پہاڑے میں نہیں آتے. تو 2، 3، 5، 7، 11 یہاں تک ہمیں بتایا گیا. 6 کو ہم اب 11 کے بعد اگلا منفرد عدد ہے 13، تو 6 کو ہم کہیں گے 13، 7 کو کہیں گے 17، 8 کو کہیں گے 19 اور 9 کو کہیں گے 23. تو اس طرح سے منفرد اعداد ہو گئے. اب سوال پوچھا گیا ہے کہ پھر 9 جمع 7 کتنا ہوگا. تو 9 جمع 7 جواب وہ نہیں لکھنا ہے جو 9 جمع 7 ہم کریں گے تو 16 ہوتے ہیں، یہ جواب نہیں ہوگا. ہمیں کیا کرنا ہے، 9 کی جو قیمت یہاں آئے گی، 9 کی ویلیو جو ہے منفرد عدد کے حساب سے 23 ہے اور 7 کی ویلیو منفرد عدد کے حساب سے 17 ہے. تو ہم 23 جمع 17 کریں گے. 23 جمع 17 ہوتے ہیں 50، تو 50 دیا ہے آپشن نمبر 3 میں. تو آپشن نمبر 3 جو ہے یہ ہمارا صحیح جواب ہوگا. تو آپ کے آنسر شیٹ میں جہاں پہ آپشن نمبر 3 دیا ہوگا سوال نمبر 4 کا، وہاں پر ہم اس کو دائرے کو بھر دیں گے. لال پین کا استعمال نہیں کرنا ہے، یا تو بلو یا تو بلیک پین آپ یوز کر سکتے ہیں. اگلا سوال، پین نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسکول میں لکھ نہیں سکا. درج بالا جملے میں موجود الفاظ کے ہم معنی لفظ ذیل میں دیے گئے ہیں. کون سے ہم معنی لفظ ذیل میں دیے ہوئے جملے میں موجود الفاظ سے متعلق نہیں ہے، یہ شناخت کیجئے. ٹھیک ہے، مدرسہ، مدرسے کا ہم معنی لفظ، پہلا آپشن مدرسہ ہے نا، تو اس کا ہم معنی لفظ اوپر کے جملے میں کیا ہے، اسکول. اسکول کو مدرسہ کہتے ہیں. پھر دوسرا آپشن ہے تحریر. تحریر کرنا یعنی لکھنا، تو لکھنے سے متعلق لفظ اوپر دیا ہوا ہے نا، لکھ نہیں سکا، تو یہ بھی ہے. تیسرا ہے قلم. قلم اور اوپر لفظ دیا ہوا ہے پین، تو پین انگلش کا لفظ ہے، اردو میں ہم اس کو قلم کہتے ہیں، تو یہ بھی اس کا ہم معنی لفظ ہو گیا. چوتھا دیا ہے روشنائی. روشنائی یہ لفظ یہاں پر موجود نہیں ہے، اس کا ہم معنی لفظ نہیں ہے اس جملے میں، تو اس لیے یہ الگ ہو گیا. تو درج بالا جملے میں پین کے لیے قلم، اسکول کے لیے مدرسہ، لکھنا یعنی تحریر، یہ ہم معنی الفاظ دیے گئے ہیں، جبکہ روشنائی یہ درج بالا جملے کے اندر موجود لفظ کا ہم معنی نہیں ہے، تو اس لیے روشنائی الگ ہو گیا. تو ہمارا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4. تو ہم یہاں آپشن نمبر 4 کو کیا کریں گے، فل کر دیں گے. اگلا سوال دیکھتے ہیں. لام، میم، شین، کاف، ای، تے، عین، لام، ان حروف سے ایک بامانی لفظ بنتا ہے. یعنی پہلے ہم کو اس سے ایک بامانی لفظ بنانا ہے، اس کے بعد اس کے چھٹے حرف کے دائیں جانب کا چوتھا حرف کون سا ہے. ہم نے ایک بامانی لفظ اس سے بنائے، اس سے بامانی لفظ بنتا ہے تشکیل علم، اور اس کا اگر ہم چھٹا حرف دیکھتے ہیں، تشکیل علم بنے، کاؤنٹ کرتے ہیں، 1، 2، یہ 3، یہ 4، یہ 5 اور یہ ہے چھٹا حرف.
تو اس کا چھٹا حرف جو ہے وہ ہے این، اور این کے دائیں جانب چوتھا حرف کیا ہے؟ اب این کے دائیں جانب چوتھا حرف، تو یہاں سے ہم گننا شروع کریں گے. یہ لام پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ چوتھا حرف ہو گیا. یہ چوتھا حرف ہے شین. تو این کے دائیں جانب چوتھا حرف کیا ہے؟ شین ہے. شین کہاں دیا ہے؟ ہم کو دیا ہے یہ آپشن نمبر 1 میں. تو متبادل نمبر 1 آپشن نمبر 1 ہمارا صحیح جواب ہے. ہم آپشن نمبر 1 کو وہاں پر آنسر شیٹ میں فل کر دیں گے. چالاکی دھوکے بازی سے امیری حاصل کرنا کہاں کی ہوشیاری ہے؟ اس جملے میں ایک صفت کے کتنے الفاظ ہیں؟ تو صفت یہاں پر دیکھیے کس کو کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں کوئی خصوصیت، کوئی کوالٹی موجود ہے. انگلش میں اس کو ایڈجیکٹو کہا جاتا ہے. تو کیا ہے؟ چالاکی، دھوکے بازی، امیری اور ہوشیاری. یہ چار یہاں پہ خصوصیات ظاہر کرنے والے الفاظ ہیں. تو یہ صفت ہے. تو کتنے الفاظ ہیں اس جملے میں؟ 4 ہیں. 4 دیا ہے کس میں؟ آپشن نمبر 2 میں. تو آپشن نمبر 2 ہمارا صحیح جواب ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم آپشن نمبر 2 کو کیا کر دیں گے؟ پوری طرح سے فل کر دیں گے. اب یہاں پر کچھ الفاظ دیے ہیں کوسین میں، آپ دیکھ سکتے ہو، اور پوچھا گیا ہے کہ ان تمام کوسین کے حروف سے ایک ایک بامانی لفظ جو ہے بنتے ہیں. ان الفاظ کے آخر میں مندرجہ ذیل متبادل میں سے کون سا حرف نہیں ہے؟ یعنی یہ جو الفاظ دیے ہیں اب اس کے آخر میں کون سا حرف نہیں ہے. تو پہلے ہم کیا کریں گے؟ بامانی لفظ کیا بنتا ہے وہ ہم دیکھیں گے. تو پہلے اس سے بنتا ہے بامانی لفظ بھارتی، دوسرے سے بنتا ہے استقبال، تیسرے سے بنتا ہے سندر، اور اس کے بعد والے سے بنتا ہے جلوس. اب پوچھا گیا ہے کہ اس کے آخر میں کون سا حرف نہیں ہے. تو سب کے آخری حرف دیکھیں گے. بھارتی میں ای ہے، استقبال میں لام ہے، سندر میں رے ہے، جلوس میں سین ہے، لیکن کسی میں بھی تے آخر میں نہیں ہے. تو آپشن میں دیکھیے لام دیا ہے، رے دیا ہے، سین دیا ہے اور تے بھی دیا ہے. تو تے کسی کے بھی آخر میں نہیں ہے. تو آپشن نمبر 3 ہمارا یہاں پر صحیح جواب ہوگا. تو ہم آپشن نمبر 3 کو کیا کر دیں گے؟ یہاں فل کر دیں گے. اگر ہاتھی کو زراف کہیں، زراف کو چیتا، چیتے کو چوہا، چوہے کو لومڑی اور لومڑی کو ہاتھی کہیں، تو ان کی جسامت کے لحاظ سے یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ اس کو چڑھتی ترتیب میں لگائیں. جسامت کے لحاظ سے لگانا ہے، یعنی چڑھتی ترتیب میں. وہ بھی تو جب ہم نیچے سے اوپر جاتے ہیں تو پہلے چھوٹا نمبر آتا ہے نا. جب ہم بلڈنگ میں اوپر چڑھتے ہیں تو پہلے فرسٹ فلور آتا ہے، پھر سیکنڈ فلور، پھر تھرڈ فلور. تو یہ چیز کو ایسے ہی بلڈنگ کے فلور سے یاد رکھنا ہے کہ چڑھتی ترتیب میں ہمیشہ پہلا چھوٹا نیچے آئے گا، پھر بڑا اوپر آئے گا، اور اترتی ترتیب میں ہمیشہ بڑا اوپر آئے گا، پھر چھوٹا نیچے آئے گا. جب ہم اوپر سے نیچے اترتے ہیں، دیکھیے آپ 5 مالے کی بلڈنگ میں کھڑے ہیں، تو آپ جب اوپر سے نیچے آئیں گے تو پہلا 5th فلور پہ آئیں گے، پھر 4 پہ آئیں گے، پھر 3، پھر 2، پھر 1. تو پہلے تو ہم کو اس کو جسامت کے لحاظ سے لگانا ہوگا. جسامت کے لحاظ سے سب سے چھوٹا چوہا ہے، پھر جو ہے لومڑی ہے، پھر چیتا ہے اور زراف ہے، اور آخر میں سب سے بڑا ہاتھی ہے. اب ہم دیکھیں گے کس کو کیا کہا گیا ہے. چوہے کو کہا گیا ہے لومڑی، لومڑی کو ہاتھی، پھر چیتے کو چوہا، زراف کو چیتا اور ہاتھی کو زراف. تو اس لیے سب سے آخر میں کیا آئے گا؟ زراف آئے گا، کیونکہ ہاتھی کو کیا کہا گیا ہے؟ زراف کہا گیا ہے. دیکھیے ہم نے کیا کیا یہاں پہ چھوٹے جانور سے بڑے جانور تک ہم نے لگائے، کیونکہ چڑھتی ترتیب میں لگانا تھا. تو پہلے ہم نے چوہا لکھ دیے، چوہا سب سے چھوٹا ہوتا ہے نا. اس کے بعد لومڑی، اس کے بعد جو ہے چیتا، اس کے بعد ہم نے لکھ دیے زراف، اس کے بعد ہم نے لکھ دیے ہاتھی، کیونکہ ہاتھی جو ہے وہ سب سے بڑا ہے. اب کس کو کیا کہا گیا ہے وہ ہم اس کے نیچے لکھیں گے، اور پھر آخر میں دیکھیں گے کہ ہاتھی کو کیا کہا گیا ہے وہ اس کا جواب ہوگا. ہاتھی کو کہا گیا ہے زراف، تو یہ آئے گا ہمارا صحیح جواب زراف. زراف کہاں دیا ہے؟ آپشن نمبر 4 میں دیا ہے.
تو آپشن نمبر 4 ہمارا یہاں پر صحیح جواب ہے. ہم آپشن نمبر 4 کو یہاں پر فل کر دیں گے. تو مدلل بات رکھنے والے لوگ سچائی پسند اور نرم گفتار ہوتے ہیں. اس جملے میں درج ذیل متبادل میں سے کون سے فقرے کے لیے کوئی لفظ نہیں آیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو پہلے ہم جو فقرہ دیا ہوا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں. مدلل بات رکھنے والے لوگ، مدلل بات یعنی جو دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، ایسے لوگ سچائی پسند ہوتے ہیں یعنی سچ بولنے والے ہوتے ہیں. نرم گفتار ہوتے ہیں یعنی نرمی سے بات کرنے والے ہوتے ہیں. سلجھی ہوئی بات کرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپشن دیکھ لیتے ہیں. پہلا ہے ہمیشہ سچ بولنے والے، تو یہ دیا ہوا ہے نا اس میں یہاں پر، یعنی سچائی پسند. دلیل کے ساتھ بولنے والے کے لیے بھی دیا ہوا ہے مدلل بات کرنے والا. سلجھی ہوئی بات کرنے والے کے لیے بھی دیا ہے نرم گفتار. لیکن چرب زبانی کرنے والا کو کیا کہتے ہیں؟ زیادہ بولنے والا. تو اس کے لیے یہاں پر لفظ نہیں ہے. تو چوتھے آپشن کے لیے کوئی لفظ نہیں آیا ہے، یعنی آپشن نمبر 4 جو ہے یہ الگ ہے، اور یہ ہمارا جواب ہوگا، یہاں پر صحیح جواب ہوگا ہمارا. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ نظم جس شاعر نے لکھی ہے انہیں ذیل کے کس نام سے پکارتے ہیں؟ دیکھیں اسکول میں آپ سب یہ نظم پڑھتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا، ہے نا، سب نے پڑھی ہوگی اسکول کی اسمبلی میں. تو یہ نظم لکھی ہے علامہ اقبال نے. اور علامہ اقبال کو کیا کہا جاتا ہے پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے شاعر مشرق، مشرق کا شاعر انہیں کہتے ہیں. تو یہ ہمیں دیا ہوا ہے آپشن نمبر 2 میں شاعر مشرق. تو صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2، ہم یہاں پر اس کو فل کر دیں گے. اگلا سوال، سر سید احمد خان نے اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا جس کا مقصد مسلمانوں کو کون سی زبان سکھانا اور پڑھانا تھا؟ سر سید احمد خان جو ہے ایک بہت بڑے مفکر ہو گزرے ہیں، اور انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام کیا تھا. انہوں نے مسلمانوں کی ترقی کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے بہت جدوجہد کی، بہت سی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہے. تو انہوں نے اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا، تو جس کا مقصد تھا مسلمانوں کو انگریزی زبان سکھانا. ٹھیک ہے، وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انگریزی زبان میں مہارت ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ انگریزی زبان جو ہے وہ انٹرنیشنل لینگویج ہے. ٹھیک ہے، آج سے کئی سالوں پہلے انہوں نے انگریزی زبان کی اہمیت بتائی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انگریزی زبان کتنا زیادہ اپنا لوہا منوا چکی ہے. تو کون سی زبان وہ مسلمانوں کو سکھانا اور پڑھانا چاہتے تھے؟ وہ انگریزی زبان سکھانا چاہتے تھے، جو دیا ہوا ہے آپشن نمبر 2 میں. تو آپشن نمبر 2 ہمارا صحیح جواب ہے. اگر 2 کو 4 کہیں، 4 کو 6، 6 کو 8 کہیں تو 14 جمع 16 کتنے ہوں گے؟ آپشن دیے ہے 32، 30، 38 اور 34. ٹھیک ہے، اب اس کے جواب میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، یہ آپ کا مشقی سوال ہے، آپ کو یہ خود حل کرنا ہے اور آپ کو جواب مجھے بتانا ہے. تو اس نوعیت کا ایک سوال ہم نے پہلے حل کیے ہیں، تو آپ اسے خود حل کیجیے اور مجھے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں بتائیے. بہت آسان ہے، آپ خود سے کر سکتے ہیں. باجرے کی روٹی کے ساتھ مرچی کی چٹنی، آم کا اچار، لیموں اور کریلا کی بھاجی کا مینیو تھا. اس جملے میں درج ذیل میں سے کس ذائقے والی چیز کا ذکر نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، کھانے کی چیزیں یہاں بتائی ہوئی ہیں. باجرے کی روٹی ہے، مرچی کی چٹنی ہے، آم کا اچار ہے، لیموں ہے، کریلے کی بھاجی ہے. اب ذائقہ تو آپ کو پتا ہے، پوچھا گیا لیکن کہ کس ذائقے والی چیز کا ذکر نہیں ہے. آپشن دیے ہوئے ہیں تیز، کھٹا، کڑوا اور نمکین. تو آپ کو ڈھونڈنا ہے صحیح جواب اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. سماجی خدمتگار اس لفظ کے حروف سے ذیل میں دیا گیا کون سا لفظ نہیں بنتا بتائیے. تو سماجی خدمتگار جو لفظ دیا ہے اسی کے حروف سے جو ہے ہمیں نیچے دیے ہوئے حروف سے وہ لفظ بنتے ہیں یا نہیں دیکھنا ہے، جیسے سماج، خدمت، ساجن اور خادم. ٹھیک ہے،
تو اس کا صحیح جواب ڈھونڈنا ہے اور آپ کو کمنٹ سیکشن میں مجھے صحیح جواب بتانا ہے۔ اگلا سوال دیکھ، اگر بیر کو سیب، سیب کو آم، کٹہل کو بیر، تربوز کو پپیتا، پپیتے کو ناریل، ناریل کو سیتا پھل اور آم کو امرود کہا جائے تو اس جسامت کے لحاظ سے چڑھتی ترتیب میں لکھنے پر سب سے آخر میں کون سا پھل آئے گا؟ دیکھیے اب یہ جسامت کے لحاظ سے ہم نے پہلے بھی ایک سوال حل کیے جس میں ہم نے جانور کے سوال پوچھا گیا تھا، ہے نا، جانوروں کو ہم نے جسامت کے لحاظ سے چڑھتی ترتیب میں لگائے تھے۔ اب یہاں پر پھلوں کو جو ہے جسامت کے لحاظ سے چڑھتی ترتیب میں ہی لگانا ہے، تو آپشن دیے ہیں بیر، سیتا پھل، سیب اور آم۔ تو آپ کو صحیح جواب ڈھونڈنا ہے اور ہمیں بتانا ہے۔ آم، آ، میم اور دال اس لفظ کے حروف سے کتنے بامانی الفاظ تیار کیے جا سکتے ہیں؟ کتنے الفاظ آپ تیار کر سکتے ہیں اس سے؟ پہلا تو آدم ہو گیا، پھر آم ہو گیا، تو اس طرح سے دو میں نے آپ کو بتا دی۔ اب آپ ڈھونڈیے اور بن سکتے ہیں کیا، اور ایسے بامانی لفظ بنا کر کتنے بن سکتے ہیں وہ دیکھیے اور پھر صحیح جواب بتائیے ہمیں۔ کتنے دیے ہیں؟ آپشن دیا ہوا ہے 3، 4، 2، 5۔ تو بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ امید ہے آج ہم نے جو پڑھے وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر اس میں کوئی آپ کا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور جو مشقی سوالات آپ سے پوچھے گئے ہیں اس کے جواب بھی آپ کو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ہی دینا ہے۔ تو بہت جلد آپ کے اسکالرشپ کے ایگزام ہونے والے ہیں، تو بیسٹ آف لک اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، ہمارے چینل کو فالو کرتے رہیے۔ اور فالو کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو جو ہے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا ہے تاکہ آگے آنے والے تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ اور ہاں، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کیسے لگتے ہیں۔ اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔